बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त सोची पड़ी हुई है कि ये या सोच में पड़ी हुई है। मैं पंजाबी जी सोची पे हैं हुण की करिए यार, ये मुझे नज़म याद आ गई। सोची पे हैं हुण की करिए, रोटी शोटी खा बैठे हैं, भांडे भूंडे धो बैठे हैं, सोची पे हैं हुण की करिए। तो वो वाली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जो तर्ज़ अमल है और फिर इमरान खान साहब जो साबित हो रहे हैं, इसके ऊपर वो सोची पड़े हुए हैं कि की है। तो इमरान खान प्रोजेक्ट जो था ये बाकायदा लॉन्च किया गया था, ये ओपन सीक्रेट है, अब ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट के जो ब्रेन चाइल्ड, जिनका ये प्रोजेक्ट ब्रेन चाइल्ड था, वैसे तो वो जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब थे मरहूम, आज वैसे भी अल्लाह उनके साथ जो भी मामला करना है करे। आज उनकी बरसी है और वो मैं कई दफ़ा ये वाली बातें बता चुका हूँ कि वो बाकायदा एक जो कहते हैं ना कि किसी की इमेज बिल्डिंग जो होती है वो करना, कि इतना बड़ा बना के दिखा दिया कि जनाब के ये तो इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्रिकेट नहीं चल सकती। ये वो जब वो रिटायर्ड हुए फ्रैक्चर के वजह से, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एम मुझे याद आ गया कि आज ज़िया-उल-हक़ साहब की बरसी है। आज ही के दिन तकरीबन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस टाइम ख़बरें आनी शुरू हो गई थी कि उनका जो जहाज़ है वो हवा में, फ़ज़ा में फट गया है और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने पट गया था, कहा था कौम से ख़िताब करते हुए। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। जनरल मुजीब और फिर हमीद गुल वगैरह चले, लेकिन तातुल आ गया। तातुल जब आया, जब फ़ौज ने इनको लिफ्ट करवाना बंद कर दी, तो इमरान खान साहब की भमीरियाँ घूमी। वो फिर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के जर्नैलों के ख़िलाफ़ बोला करते थे। इंडिया की मीडिया पर जाके वो आपकी के अवाम की अदालत इस तरह करके एक प्रोग्राम है वो, और फिर सेमिनार्स, इंडियन सेमिनार, अमेरिका के, लंदन के, हर जगह के जहाँ पे भी सेमिनार में जाते थे वो बलूचिस्तान के हवाले से और एजेंसियों के किरदार के हवाले से बड़ा खुल के बोला करते थे। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर चला गया और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है इमरान, जो वो कहते हैं ना कि मतरूक कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, उसको ऑन किया गया, दोबारा से ऑन कर दिया गया। और उस प्रोजेक्ट के जो मास्टरमाइंड थे उनको अब पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं वो उनको बुला के उनसे पूछते हैं कि सारा की कीता है। मैं उन साहब का जो इस प्रोजेक्ट के हेड थे, आप अच्छी तरह जानते हैं, ओपन सीक्रेट, चूँकि मामला थोड़ा सा इस तरह का है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप जानते हैं कि वो कौन थे जो पकड़ के लोगों को पीटीआई में भेज रहे थे। वो कौन थे जो 24 घंटे जियो के ऊपर और इधर उधर पुकार नाम के प्रोग्राम, वो जो सैलाब आया था 2011-12 में, 10 में, वहाँ पर जनाब वो फ़ंड रेजिंग हो रही है, तो पुकार के नाम पे फ़ंड रेजिंग हो रही है। तो खान साहब आके बैठे ने, मैराथन वो चल रही है, क्या उसको कहते हैं, टेलीथॉन चल रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। तो ये सारी की सारी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इमरान खान साहब को यूं नेक पाक सादक अमीन पारसा पता नहीं क्या क्या बना के पेश किया गया। तो अब मैं वो टेक्निकली तो इसको डीप ब्रीफिंग कहते हैं, जो एक दफ़ा जनरल असलम बेग साहब की भी हुई थी किसी मामले के ऊपर। तो जब कोई आप नई जो क़यादत होती है, जो हालात हाज़रा के मुताबिक या करंट सिचुएशन को जब आप डील कर रहे होते हैं, इदारे जब डील कर रहे होते हैं और कोई पुराना फ़ैसला उनके गले पड़ा होता है, तो फिर वो उन फैसला साजों को बुला के पूछते हैं भाई ने की कर गए हो। इसको डीप ब्रीफिंग कहते हैं। मैं चूँकि मुझे बताने वालों ने इस तरह नहीं बताया, मेरे जो ज़राए हैं, कि जी डीप ब्रीफिंग, उन्होंने कहा कि जी उनसे मुलाकातें नहीं, 4-4, 5-5 घंटे की तफसीली मुलाकात रही और उस मुलाकात में उनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू की इमरान खान साहब के बारे में। तो कहते हैं कि जी कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट जब लॉन्च किए जाते हैं तो शख्सियात का नफ्सियाती तकाबुल या जायज़ा वो भी लिया जाता है, और इवन के इतने लोग उस इदारे में असेसमेंट, वो जो एनालिसिस करते हैं, जो असेस करते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट उनके पास होते हैं कि वो दस्तखत देख के आपकी शख्सियत का या किसी भी शख्सियत का एक कंपैरिजन या एक वो शख्सियत को दस्तखत, उसके दस्तखत देख के वो खोल के बयान कर देते हैं कि ये इनकी आदतें ये हैं, ये सैडिस्ट हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये इस तरह के हैं या इस तरह के हैं।
اور پھر انفارمیشن، مطلب وہ ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان سے بلا کے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ آن کیا تو آپ نے ان کے بارے میں کیا آپ کی اسیسمنٹ تھی؟ تو پھر انہوں نے اپنی اسیسمنٹس بتائیں اور سننے والوں نے سنی۔ اب اس کے اوپر پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں، جو ایک ون لائن جو کہتے ہیں نا اسیسمنٹ کی، وہ بتا دوں اگر آپ کو، میرے پاس لکھی ہوئی ہے کہ جی کہ یہ کہتے ہیں نا پل میں تولا پل میں ماشا، یہ کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ جی کہ یہ کب آپ کے پاؤں پڑ گئے ہیں اور کب آپ کے گلے پڑ گئے ہیں۔ تو وہ پوچھنے والوں کو میرا خیال ہے کہ پوچھنا یہ چاہیے تھا۔ اب یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ ان سے یہ جنہوں نے عمران خان پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ ان سے پوچھا کہ مطلب 3 اسٹار جنرل تھے وہ، ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس بندے کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ تھا بھائی، کہ اگر آپ نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ لانچ ہونے نہیں چاہیے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم جو فقیر لوگ ہیں جو پاکستان کے دستور کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کا 75 سال کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر تجربہ کرنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، کہ جی کہ ایتکی جناب کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ کیبنٹ کا ان کو ممبر بنا دیں، ان کو وزیر دفاع بنا دیں، یعنی کہ وردی بھی پہنی ہوئی ہے اور وزیر دفاع بھی ہیں ایوب خان صاحب۔ پھر تجربے ہوتے ہیں کہ جی کہ اب یہ فلاں کا پوتا فلاں کا اس کو کابینہ میں شامل کر لیں۔ پھر تجربے ہوتے ہیں کہ جی کہ اقتدار تو نہیں دینا جن کا حق بنتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی پھر میں صدرتے ہیں۔ اچھا وہ پائن ملک مطلب جن کا ہے، جن کو ملا ہے مینڈیٹ ملا ہے، ان کو دے دیں، نہیں دیا۔ تجربہ کہ یہ تجربہ کر کے دیکھنا ہے کہ جب ملک ٹوٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ یحییٰ خان صاحب نے کیا تجربہ وہ والا۔ پھر تجربہ کیا کہ جی کہ اب جو ہے وہ مطلب اسلام نافذ کر کے دیکھتے ہیں اس ملک کے اوپر بندوق کے زور کے اوپر، پھر کیا تجربہ نکلتا ہے۔ تو وہ آج ان کی برسی ہے، پھر دوسری دفعہ ذکر ہو گیا ان کا، ضیاء الحق صاحب، مطلب اتنا بے ایمان آدمی کہ خود ایک عہد کو توڑ کے آئے اور آ کے کہے کہ جی کہ میں اسلام نافذ کرنا آ رہا ہوں۔ بالکل عمران خان کہ پوری زندگی جو ہے وہ پبز میں گزری، کلبز میں گزری اور عورتوں کے دامنوں میں گزری۔ میں خیر کسی کریکٹر پر کیا جاؤں، بہرحال مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے یہ والی بات کی کسی کی پرسنل وہ جو کہتے ہیں کہ لیول پر چلا گیا ہوں، لیکن یہ ہے بات کہ اس طرح کا ماضی ہونے کے باوجود وہ کہ میں ہن حاجی ہو گیا تو میں صادق اور امین بھی ہاں، تو جناب تسی جناب جڑا ہے نا اسلام ریاست مدینہ بنائیں گے۔ بھائن پہلے گھر تے بڑھا لو ریاست مدینہ، پہلے اپنے اتنے تو لا لو ریاست مدینہ کے اصول، پہلے بنی گالا کو تو گرا لیں جو غیر قانونی طور پر بنا تھا۔ خیر تو بات جو تھی وہ میں جو کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تجربے پاکستان پر جو ہوئے ہیں، تو پھر پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں، اسلام والا تجربہ بھی غلط ثابت ہوا نافذ کرنے والا، اس میں وہ پھیل گئی شدت پسندی، انتہا پسندی بہت آ گئی، پاؤڈر آ گیا، کلاشنکوف آ گئی۔ تو اب جو ہے وہ اس کو ماڈریٹ کر کے دیکھتے ہیں، ماڈریشن کا تجربہ کرتے ہیں۔ 9 سال وہ ماڈریشن کرتے رہے اور جو شدت پسند تھے ان کو وہ پھینٹ لگاتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 80,000 پاکستانی مر گئے، شہید ہو گئے، چلیں یہ کہہ لیں، ورنہ تو وہ قتل ہے۔ اور اس قتل کا جو ہے وہ یا تو جو گناہ ہے یا جو بھی ہے ذمہ دار وہ یا ضیاء الحق ہے یا پرویز مشرف ہے، تیسرا بندہ کوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ لیکن ہم چونکہ ہم محب وطن بھی ہم نے رہنا ہوتا ہے اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا الزام نہ لگ جائے کہ جی کہ یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، تو لہٰذا پھر چپی پلی پائی۔ تو پھر کہا کہ نہیں، یہ تجربے سارے ڈائریکٹ آ کے کرنے والے ہو گئے ناکام۔ اب یہ کرتے ہیں کہ اب پیچھے رہ کے جو ہے وہ فلی ایک رپورٹ قسم کا بندہ بٹھاتے ہیں، اور یہ بیوقوف سا آدمی ہے اور اس کو جناب وزیر اعظم بناتے ہیں۔ اس کو شوق بھی بڑا ہے وزیر اعظم بننے کا، اور ویسے ہی اس کو وہ ہے نا لائم لائٹ میں رہنے کا شوق ہے۔ عمران خان صاحب کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ شہرت کا بھوکھا ایک شخص ہوتا ہے نا، وہ رہ نہیں سکتا۔ وحید مراد صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ، مطلب میں پھر وہی جو اس دنیا سے گئے وہی ان پہ بات آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ لائم لائٹ میں رہنے کا عادی ہو، وہ بندہ اس کو موت پڑ جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ لائم لائٹ سے آؤٹ ہو جائے۔ تو خان صاحب نے بس لائم لائٹ میں رہنے کا کہا کہ سیاست کرتے ہیں، اور سیاست ان کی جس طرح کی تھی پہلے تھی کہ تمہیں کچھ بنائیں گے، پھر وہ بھول گئے، ضرورت نہیں رہی، تو وہ فوج کے خلاف ہو گئے۔ آپ کلپس اٹھا کے دیکھ لیں،
اور پھر جب دوبارہ ان کی ضرورت پڑی تو پھر وہ سیم پیج کے اوپر ہو گئے. جنرل باجوہ صاحب کی صورت میں ان کو کوئی اوتار نظر آتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ زبان تھکتی نہیں تھی. تو یہ جو صاحب جنہوں نے ان کو پروجیکٹ آن کیا تھا وہ ان کی باتیں بالکل درست معلوم ہوتی ہیں. اب اگر جو انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ پل میں توشہ پل میں تولا پل میں ماشا, اور وقت آنے پر پاؤں بھی پڑ جائیں گے اور وقت گزرنے پر آپ کے گلے بھی پڑ جائیں گے, تو پھر پائن یہ کیا تھا, یہ کیا تھا؟ تو یہ بھی تجربہ ناکام ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے اس طرح کے تجربے نہیں کرنے چاہیے. پاکستان کے اداروں کا یہ کام نہیں ہے. تو وہ تجربے ایک تو میں نے ماضی کے آپ کو بتائے, اب حال کے بھی آپ سن لیں کہ عمران خان صاحب کی انہی حرکتوں کی وجہ سے, جن کی وجہ سے ان کے وارثان اور مالکان کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہمارے ساتھ کر گئے اور اس ملک کے ساتھ کیا کر گئے آپ, تو وہ اب وضاحتیں دے رہے ہیں اور وہ گر بتا رہے ہیں کہ ایتھو پڑھو, ایتھو کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کی وہ وہاں پر غور و فکر ہو رہا ہے. تو مین وائل عمران خان صاحب کی کابینہ کے سابق ایک رکن جو بڑے ہینڈسم ہیں اور جو بڑے جناب بوائز کے وہ بڑے ڈیئر فرینڈز ہوا کرتے تھے کسی دور میں, ان کی بے تکلفیاں بڑی عام تھیں. کراچی میں, اسلام آباد میں ان کے مہمان خانے ہیں, یعنی کہ وہ توازے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی کرتے تھے, بوائز کی بھی اور ادھر کی بھی, مطلب اپنے دوستوں کی یوں کہہ لیں. ان کو بڑا ناز تھا اپنی دوستیوں کے اوپر. انہوں نے فون کیا, وہ اب جو ہے وہ جینز پہنے جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے مارکیٹوں مالز میں آپ کو نظر آتے ہیں پھرتے ہوئے, تو دیوانے سے پھرتے ہوئے. تو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جناب کسی ایک اہم شخصیت کو, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ خان صاحب تو وہ آپ کے پیچھے ہی پڑ گئے, خان صاحب کے یہ ہے وہ ہے. تو آگے سے شٹ اپ کال ملی ان کو. یہ میں آپ کو دوسری خبر بتا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اب آج کے بعد تم نے ہماری لیڈرشپ کے متعلق کوئی بات کی, تم نے یا تمہاری لیڈرشپ نے یا تم میں سے کسی نے بھی, تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, شہباز گل کو بھول جاؤ گے. یہ والی انہوں نے جب بات کی تو پھر وہ مجھے بتانے والے بتاتے ہیں کہ جی کہ آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں کہ یہ اب کون ان کے خلاف بول رہا ہے. آج سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو فیصل جاوید صاحب ہیں, عمران خان صاحب تو پہلے کہہ گئے تھے اور بھی بڑے لوگ کہہ گئے تھے, فیصل جاوید صاحب کہہ گئے ہیں کہ جی کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے. انہوں نے جو بات کی ان کو نہیں کرنی, جذباتی تقریر قوالی کی انہوں نے باقاعدہ شہباز گل صاحب کے خلاف. تو یہ دو بڑی ڈیولپمنٹس تھیں, اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے ان ڈیولپمنٹس کا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے نمٹنے کا, ان کو ڈیفیوز کرنے کا. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بناتا ہے نا اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایدہ لاک کتنے رکھا ہے میں, کہ میں انج کراں گا تو ایدہ لاک کھل جائے گا, فارغ ہو جائے گا. تو وہ جو عمران خان صاحب کے معمار تھے, خصوصاً میں یہ باقاعدہ نام تھا, یہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے جب عمران خان صاحب کو 2011-12 میں جب لانچ کیا ہے, وہ ظہیر الاسلام صاحب کے کتنی بار ہم حوالے دیں آپ کو کہ انہوں نے وہ جو تقریر تھی اس میں کہا کہ ہم نے تھرڈ فورس لانچ کی. تو لانچ تو ان سے پہلے ہو گئے ہوئے تھے عمران خان صاحب. تو وہ ان کو بلا کے انہوں نے یہی گر پوچھے ہیں کہ سر اینو ٹانا کے میں اس کو ڈیفیوز کس طرح کرنا ہے, اس کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں. تو وہ ان کو پتہ کی باتیں بڑی تفصیلاً بتا گئے ہیں. اور یہ کوئی سیشن کوئی ایک اس طرح کے کہیں ایک سیشن نہیں ہوتا. اس طرح کے جب کوئی کام گڑبڑ ہو جائے نا, تو کوئی آپ پروجیکٹ لانچ کیا ہو اور وہ گڑبڑ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کئی سیشن ہوتے ہیں متعلقہ لوگوں کے. اور یہ مجھے تو ابھی ایک کا پتہ چلا ہے, ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے تھرڈ فورس لانچ کرنے کا دم بھرا ہے, دعویٰ کیا ہے, میں یہ بھی پتہ کروں گا کہ ان کو بھی تو نہیں بلا کے پوچھا گیا کہ پائن تسی بڑے دھرنے کرواندے رہو خان صاحب دے, ہن دسو کی کرنا ہے. تو میں سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں اور ان کو برداشت کرنے والے بھی پچھتا رہے ہیں. اور وہ پچھتانے کا معاملہ جو بھی ہو, لیکن ہم بطور پاکستانی یہ سمجھتے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, ماڑے دا کی زور محمد رو پینا نہ یا نس جانا. تو ہم تو یا رو سکتے ہیں یا پھر دوڑ لگا سکتے ہیں, ہمارا تیسرا کام تو ہے کوئی نہیں.
تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں سر کہ اس طرح کے تجربے اب آئندہ سبق سیکھ لیں یار، کتنے تجربے کرنے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ یہ جو پروجیکٹ ناکام آپ کا ہوا ہے، اس کو بھی کسی قانون کے مطابق ہی ڈیل کیجئے گا، ورنہ تو پھر بات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ دو خبریں تھیں کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے اور ان کے لانے والے دونوں جو ہیں وہ زیر اعتاب ہیں، یا ان دونوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کی ہو کی رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، یہ بنے گا کیا۔ تو میں اس ساری جو میرے تک جو انفارمیشن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونا۔ میری دعا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ پاکستان کے قانون اور آئین کے تابع رہ کے سب کچھ ہو، ادروائز جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔